Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class assignment submitted by Gibran Yasir. Disclaimer: errors and mistakes can be done. Corrections and suggestions will be welcomed. Our today's topic is principle becoming an agent of the change. Our today's objectives are introduction of the topic, barriers to change, and tools to take the change. Why changes are important. Most of schools have been designed to solve yesterday's problems rather than capitalizing on today's opportunities and effectively confront the issues of tomorrow. मतलब हमें एक ऐसा स्कूल चाहिए जो कि आज को देख कर फ्यूचर के चैलेंजेस को हम चेक कर सकें। हेराक्लाइटस कहता है कि देयर इज नथिंग बट चेंज। चेंज के लिए जो बैरियर्स होते हैं वो ये हैं। नंबर 1, लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी ये पता नहीं है कि हमने चेंज क्या लेके आना है। कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर नहीं है। चेंज लाने के लिए किस तरह की बात करनी है, कब करनी है और क्यों करनी है, इसका इनइफेक्टिव होना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लान नहीं है, अगर प्लान है तो कमज़ोर है। इसी तरीके से कल्चर जो है वो ऐसा बना हुआ है जो चेंज के लिए रेजिस्टेंस देता है। इसी तरीके से इदारे के अंदर जो है चेंज को लाने के लिए जो ज़राए हैं वो कम है। कुछ लोगों में चेंज का नाम सुनते ही तकलीफ होना शुरू हो जाती है, चेंज फटीग है उन लोगों को। इसी तरीके से सिस्टम के अंदर डिसिप्लिन की कमी है। सिस्टम जो है वो मैनेज नहीं है उस तरीके से कि आप जो है पूरे सिस्टम को चेंज कर सकें, या सिस्टम के अंदर जो गवर्नेंस है, जो टॉप डाउन इफेक्ट है या जो बॉटम अप इफेक्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप जो है जब चेंज के लिए जाओ तो सिस्टम जो है वो सस्टेन कर सके। इसलिए lack of clarity, ineffective communication, strategic shortcoming, resistant culture, organizational buy-in, fatigue और governance जो है, ये चीज़ें जब मिलती हैं तो आपके चेंज के आपके प्रोसेस को एक बहुत बड़े बैरियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप चेंज की तरफ जाएंगे, इन स्टेप्स को, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको चेंज लाने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करके देंगी, और जब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देंगी तो आपके लिए आगे मसाइल होंगे। अब हमने कुछ टूल्स की तरफ जाना है जो कि हमें चेंज को फैसिलिटेट करने में हेल्प करेंगे। इन टूल्स में हमारे पास 3 तरह के टूल्स हैं। पहला है मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स चेंज, दूसरा है हमारे पास फोर्स फील्ड एनालिसिस, और तीसरा है हमारे पास कंसेंसस बिल्डिंग। इन 3 स्टेप्स को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टेप के अंदर, कौन से टूल के अंदर हमने क्या क्या करना है, ताकि हम अपने सिस्टम के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपने स्कूल के अंदर चेंज ला सके एज ए प्रिंसिपल। तो हमारे पास जो पहला टूल है वो है मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स चेंज। इस स्टेप के अंदर हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए एक क्लियर कट विजन चेंज लाने के लिए। उसके बाद चेंज के लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं उनका होना ज़रूरी है। जो लोग हमारे पास आएंगे, जो माहौल आएगा हमारे पास, उसको इंसेंटिवाइज करना है हमने, मतलब सैलरीज की शक्ल में और इनामात की शक्ल में। हमारे पास चेंज को लाने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए और एक बेहतरीन एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर हमारे पास विजन मौजूद है, स्किल्स हैं, हमारे पास इंसेंटिव्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और एक बेहतरीन एक्शन प्लान है, तो ये बात यकीनी है कि हम चेंज लाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास विजन हो, हमारे पास स्किल्स हो, हमारे पास इंसेंटिव्स हो, हमारे पास रिसोर्सेज हो, लेकिन हमारे पास एक्शन प्लान ना हो,
یا جو ایکشن پلان موجود ہے وہ کمزور طریقے سے بنایا گیا ہو، وہ پورے حالات کو مد نظر رکھ کر نہ بنایا گیا ہو، تو ہم چینج لانے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر ویژن ہے، کلیئر ہے، ہمارے پاس اسکلز ہیں، ہمارے پاس انسینٹیوز بھی ہیں، ایک اچھا ایکشن پلان بھی ہے، لیکن ہمارے پاس ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ریسورسز نہیں ہیں، تو ہم چینج لانے کی بجائے اس چینج کے پروسیس میں انزائٹی کا شکار ہو جائیں گے اور ہمیں بڑے بیریئرز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ویژن ہے، ہمارے پاس اسکلز ہیں، ہمارے پاس بہت ذرائع ہیں اور ایک ٹھیک ٹھاک ایکشن پلان بھی ہے، لیکن ہم ارد گرد کے ماحول کو جو چینج لانے کے لیے ہمارا مددگار ہو سکتا ہے اس کو انسینٹیوائز نہیں کر پا رہے، تب بھی ہم چینج نہیں لے آ پائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ باقی سٹیپس ہیں۔ فورس فیلڈ انالیسس۔ فورس فیلڈ انالیسس کیا ہے؟ اس میں ہمارے پاس ایک ڈیزائرڈ چینج ہے، اس ڈیزائرڈ چینج کے لیے کچھ ہمارے پاس ڈرائیونگ فورسز ہوں گی جو کہ ہمارے چینج کو فیور کریں گی، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ہمارے پاس ریسٹریننگ فورسز ہوں گی جو کہ اسی چینج کو ریزسٹ کریں گی۔ اگر ڈرائیونگ فورسز اور ریسٹریننگ فورسز طاقت میں برابر ہیں تو ہم ایکویلیبریم میں آ جائیں گے اور جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہیں پر رک جائیں گے، لیکن اگر ڈرائیونگ فورس ہم بڑھاتے ہیں تو ریزسٹنگ فورس جو ہے وہ کم ہوگی اور ہم چینج کے ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دیں گے، مطلب اپنے ماحول میں ہم تبدیلی لانا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر ریسٹریننگ فورسز بڑھتی ہیں اور ڈرائیونگ فورسز کم ہوتی ہیں تو ہم چینج کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو واپسی کی طرف لے کے آتے ہیں اور واپس اپنے پہلے والی ہی پوزیشن پر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چینج لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈرائیونگ فورسز کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا پڑے گا۔ اب لیڈر جو ہے وہ امپرومنٹ ایفرٹ کو سپورٹ کیسے کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں، اس کے لیے چاہیے لیڈرز کو کہ وہ یہ پہچانیں کہ لیڈرشپ میں اور مینجمنٹ میں فرق کیا ہے، اور اپنے آپ کی مارکیٹنگ کے لیے یا اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے یا اپنی ذاتی فوائد کے لیے کوئی بھی چیز نہ کرے، بلکہ ایک براڈ بیسڈ لیڈرشپ جو ہے ڈیولپ کرے اور اپنے اختیارات کا نیچے درجے تک تقسیم کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انکریج کرے انفرادی انیشیٹو کو، یعنی انفرادی محنت کو، انفرادی اچیومنٹ کو جو ہے وہ شاباشی دے۔ ایک ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کریں جہاں پہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہو اور نئے آنے والے لوگوں کو جلد سے جلد سکھا کر اپنے کام پہ لگایا جائے۔ اسی طریقے سے لیڈر کو چاہیے کہ وہ سارے ماحول کو ایک باز کی نظر سے دیکھے، ایک بیلکنی ویو سے دیکھے، اور جہاں جہاں پہ آپ کے پروسیس میں خامیاں ہوں وہاں پہ جا کر ان خامیوں کو دور کیا جائے۔ ایفیکٹو لیڈرز کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنی نالج کو بڑھائیں۔ جتنا لیڈر اپنے نالج کو بڑھائے گا وہ اپنے سبارڈینیٹس کو متاثر رکھے گا، اور جب وہ ان سے متاثر ہوں گے، ان سے سیکھیں گے، تو آٹومیٹکلی لیڈر کے لیے کام کرنا آسان ہوگا۔ یہی لیڈر رسک لینے والا ہوگا، یہ نئے مواقع کو بنانے والا ہوگا اور ایک ایسا ماحول بنائے گا جہاں پہ اس کے سبارڈینیٹ جو ہے نئے تجربے کرنے میں اور نئے اقدامات لینے میں نہیں ہچکچائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ کانفیڈنٹ سٹاف کے ساتھ اپنے جو اختیارات ہیں ان کو شیئر کرے گا اور اپنے بعد جو ہے ایک نئی نسل لیڈرز کی تیار کرنا شروع کر دے گا۔ ساتھ میں ہی وہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو کہ ریفارم ریلیٹڈ ہوں گے، جن کو جو ہے مزید بہتری کی ضرورت ہوگی، ان کی مدد کی جائے گی۔ ادارے کے اندر علم اور مہارتوں کو بڑھانے کا عمل مستقل چلتا رہے گا۔ یہ لیڈر ایک مستقل مزاج ہوگا، مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ واپس جائے گا یا دل توڑنے والا ہوگا، بلکہ ہر مشکل میں کھڑا رہے گا اور آگے کی طرف بڑھتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیڈر جو ہے انکریمنٹل چینج کو اپریشیٹ کرے گا، مطلب وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئیں گی
تو یہ ایکسیپٹ کرے گا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا ماڈل ہے وہ ہے ریشنل ریلیشن شپ ماڈل۔ اس ماڈل کے اندر آپ نے کنسنسس بلڈنگ کے لیے جو پرنسپلز ہیں ان کو سمجھنا ہے، اور پورے سسٹم کے اندر آپ نے کنسنسس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لیڈر نے کلچر ڈفرینسز کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے، اور کلچر کی بنیاد پر کسی کی بہتری یا بدتری کو سسٹم کے اندر میں جگہ نہیں دینی، بلکہ ہر طرح کے کلچر کو برابر کی ویلیو دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنالج پرسیپشنز کو کریٹ کرنا ہے، مطلب ماحول کے اندر یہ پرسیپشن ہونا چاہیے کہ جو محنت کرے گا، جو اچیو کرے گا، اس کو اکنالج کیا جائے گا، اس کو انعام ملے گا، اس کو ترقی ملے گی، اور وہ آگے بڑھے گا۔ اسی طریقے سے وہ ماحول کے اندر ایک اچھی کمیونیکیشن کو انشور کرے گا، اور مس کمیونیکیشن کے جتنے بھی مواقع ہوں گے ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تمام لوگوں کے لیے نیگوشیشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگوں کو نیگوشیشن میں اپر ہینڈ موجود ہو اور کچھ لوگ جو ہے وہ نیگوشیشنز میں لوور لیول پہ ہو، تو اس سے ڈفرینسز کریٹ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر بندہ نیگوشیشن میں برابر کی ویلیو رکھے گا۔ اپنی جو ریپو ہے وہ ماحول میں وہ بنائے گا بھی، اور اس بنائی ہوئی ریپو کو مینٹین بھی رکھے گا۔ مطلب کہیں پہ بھی لوگوں کو یہ نہ لگے کہ لیڈر کے اندر فلاں قسم کی غلطی یا کمزوری موجود ہے، یا ان کا جھکاؤ ایک طرف یا دوسری طرف ہے۔ اسی طریقے سے وہ اس طرح کی موٹیویشن جو کہ سیٹسفائی رکھتی ہے لوگوں کو، ان کے اوپر فوکس رکھے گا اور ان موٹیویشن کو بڑھاتا رہے گا، آپشنز کو وائڈ کرے گا، کلیریفائی کرے گا آپشنز کو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس ماحول میں جب آپ کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کچھ فوائد اور نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک ہے، مطلب ہر ایک بندے کو کنسنسس کے اندر پورا حق ملتا ہے اپنی رائے دینے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سسٹم ہوگا اس میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ایک انکلوسیو ماحول بنے گا۔ اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جتنے لوگوں میں جتنا تجربہ موجود ہے اور جتنے لوگوں کے جو خیالات اور جو سوچ ہے وہ سب کا سب استعمال ہوگا، اور اس سے جو ہے سسٹم کو فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ڈیسیجن میکنگ میں یہ کافی سپورٹ کرے گا، ڈیموکریٹک، انکلوسیو اور ایکسپرٹیز اوپینینز کو ملا کے۔ لیکن نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات یہ ہے کہ جب آپ کنسنسس بلڈنگ کی طرف جاتے ہو تو یہ آپ کو تھکا دینے والا ایک عمل بھی بن سکتا ہے، جو کہ آپ کی انرجی کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جن کے پاس کم علمی ہوگی، کم معلومات ہوگی، وہ اوور ویلیو کر سکتے ہیں اور آپ کے سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔